तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ज़ारून। मैंने कह दिया ना कि बस अब बहुत हो गया। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। बेगम जाहिदा ने सोफे पर बैठते हुए दो टोक अंदाज में कहा। उनके सामने खड़ा ज़ारून गुस्से से अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ा रहा था। मम्मा प्लीज, आपको पता है मैं इन पुराने रस्म रिवाज और बचपन के रिश्तों को नहीं मानता। वो लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ जोया, जो भी है वो एक गांव की लड़की है मम्मा। उसको और मेरा क्या जोड़। ज़ारून ने बेजारी से हाथ हवा में लहराया। उसका नाम हया है ज़ारून। तुम्हारी सगी फुप्पो की बेटी है वो, और तुम्हारे पापा ने उसके बाप को जबान दी थी। जाहिदा बेगम ने अपनी आवाज़ नीची रखते हुए उसे समझाने की कोशिश की। जुबान पापा ने दी थी, मैंने नहीं। मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, मेरा एक लाइफ स्टाइल है। मैं नताशा से प्यार करता हूँ, और आप चाहती हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जो शायद ठीक से इंग्लिश बोलना भी ना जानती हो। ज़ारून की आवाज़ में तल्खी बढ़ती जा रही थी। जाहिदा बेगम ने गहरा सांस लिया और उठकर उसके करीब आई। बेटा, नताशा सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। मैंने उसे कई बार नोट किया है। वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ममा, आप हमेशा नताशा के बारे में गलत सोचती हैं। वो मॉडर्न है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। और वैसे भी मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूँगा। ज़ारून ने सोफे पर बैठते हुए फ़ोन निकाल लिया। वादा तो तुमने बहुत ही किए होंगे। तुम किस टाइप के लड़के हो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस बार तुम्हारे पापा ने साफ कह दिया है कि अगर तुमने हिया से निकाह ना किया तो इस शहर के बिजनेस में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। अब फैसला तुम कर लो, तुम्हें नताशा की मोहब्बत चाहिए या पापा की जायदाद। जाहिदा बेगम ने अपना आखिरी पत्ता खेला और कमरे से बाहर निकल गई। ज़ारून वहीं साकित रह गया। उसके लिए जायदाद और बिजनेस सब कुछ था। वो जानता था कि नताशा के साथ महंगी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे इस पैसों की ज़रूरत है। उसने गुस्से में फ़ोन सामने वाली मेज़ पे दे मारा। डैम इट, ये सब क्या मुसीबत है। हया, अब मुझे उस गांव की लड़की को भुगतना पड़ेगा। उसने बड़बड़ाते हुए नताशा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से फ़ोन फौरन उठा लिया गया। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? नताशा की चहकती हुई आवाज़ आई। नताशा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। पापा जिद कर रहे हैं कि मैं गांव जाके निकाह कर लूँ, वरना वो मुझे बिजनेस से निकाल देंगे। ज़ारून ने परेशानी में बताया। व्हाट? ज़ारून, तुम मजाक कर रही हो? तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। तुमने मुझसे शादी करनी है। नताशा की आवाज़ में अचानक तब्दीली आई। मैं जानता हूँ नताशा, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर बिजनेस हाथ से गया तो हम कैसे रहेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ निकाह करूँगा, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। मैं उसे यहाँ शहर ले आऊँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं होगी। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं उसे वापस भेज दूँगा। ज़ारून ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा। पक्का ना, तुम उसे टच भी नहीं करोगे? नताशा ने शक भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी टाइप की है ही नहीं। तुम जानती हो मुझे कैसी लड़कियां पसंद है। वो तो बस एक मजबूरी है। ज़ारून ने सर्द आह भरी। अगले चंद दिन ज़ारून के घर में हंगामा मचा रहा, लेकिन आखिरकार ज़ारून को घुटने टेकने पड़े। उसे गांव जाना था, उस लड़की से मिलने जिसकी तस्वीर तक उसने ठीक से नहीं देखी थी। गांव की सुबह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। हया अपने सहन में पौधों को पानी दे रही थी जब उसकी छोटी बहन लाइबा भागती हुई आई। बाजी बाजी सुने तो, अम्मी कह रही है कि शहर वाले कल आ रहे हैं। ज़ारून भाई भी आ रहे हैं, लाइबा ने जोश में बताया। हया के हाथ से पानी का डब्बा गिर गया। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई। तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? मेहमान आ रहे हैं, पहले भी तो आते हैं। उसने खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। नहीं बाजी, इस बार बात कुछ और है। अम्मी और अब्बा कमरे में बात कर रहे थे कि इस बार आपका निकाह हो जाएगा। लाइबा ने आंखें मटकाते हुए कहा। हया ने उसे घूर के देखा। तुम जाके अपना सबक याद करो, बड़ों की बातों में सर खपाने की जरूरत नहीं है। लाइबा तो चली गई, लेकिन हया वहीं बैठ गई। उसे याद था जब वो छोटी थी तो ज़ारून के पापा ने उसे अपनी बहू कहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ज़ारून शहर के रहने वाला है, उसकी दुनिया अलग है। उसने सुना था कि वो काफ़ी आज़ाद ख्याल है और उसे गांव के लोग पसंद नहीं। क्या वो मुझे कबूल करेगा? उसने सोचा और फिर फ़ौरन नफ़ी में सही लाया। नहीं हया, इतना मत सोचो, अल्लाह जो करेगा बेहतर होगा।
زارون اپنی مہنگی گاڑی میں گاؤں پہنچا تو وہاں کی دھول اور شور دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس کے پاپا زاہد صاحب بہت خوش تھے اور گاؤں کے لوگوں سے گلے مل رہی تھی۔ کتنی گندگی ہے یہاں مما، میرا تو دم گھٹ رہا ہے، زارون نے ٹیشو سے اپنا ماتھا پوچھتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو زارون، کوئی سن لے گا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، نکاح ہوتے ہی ہم واپس چلی جائیں گی۔ زاہدہ بیگم نے اسے تنبیہ کی۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی۔ زارون مسجد میں بیٹھا مولوی صاحب کے الفاظ سن رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو حیا بی بی ولد مشتاق احمد سے نکاح قبول ہے، تو اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے پاپا کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسے غصے سے گھورا۔ قبول ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ 3 بار کہنے کے بعد اب وہ حیا کا شوہر تھا۔ اسے مبارکباد ملنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ اسے بس یہ فکر تھی کہ کب یہ سب ختم ہو اور وہ یہاں سے نکلے۔ رات کو اسے حیا کے کمرے میں بھیجا گیا۔ کمرہ سادہ لیکن بہت ہی صاف ستھرا تھا، جس میں گلاب کی ہلکی سی مہک آ رہی تھی۔ حیا بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ زارون اندر داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا سہم گئی۔ دیکھو حیا، زارون نے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر سخت لہجے میں بات شروع کی، میں نے یہ شادی صرف اپنے پاپا کے دباؤ میں آ کر کی ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ الٹا۔ زارون ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے حیا کو پہلی بار قریب سے دیکھا تھا۔ وہ سادہ سی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور وقار تھی۔ آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی زارون صاحب، میں آپ کے چہرے سے ہی پڑھ چکی تھی، حیا نے بہت ہی تحمل سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ زارون کو توقع تھی کہ وہ روئے گی یا چلائے گی، لیکن اس کے سکون نے اسے حیران کر دیا۔ اچھی بات ہے کہ تم سمجھتی ہو۔ کل ہم شہر جا رہے ہیں، وہاں تم ایک نوکرانی کی طرح رہو گی یا ایک مہمان کی طرح، یہ تم پر ہے، لیکن میری بیوی بننے کی کوشش مت کرنا۔ حیا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، اسے نبھانا یا توڑنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ میں آپ کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، لیکن میں اس گھر کی عزت بن کے آ رہی ہوں اور وہیں رہوں گی۔ زارون نے حقارت سے اسے دیکھا اور صوفے پر لیٹ کیا۔ عزت اور تم، دیکھتے ہیں۔ اگلی صبح گاؤں میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ حیا ہمیشہ کی طرح جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکی سی سرخی تھی جو رات کی بے خوابی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے ماتھے پہ لٹکتی جھومر کو درست کیا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ دوسری طرف صوفے پر زارون ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور ماتھے پر شکنیں اب بھی موجود تھی۔ حیا نے دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب جا کر ایک کمبل اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ اتنے مغرور کیوں ہیں آپ؟ اس نے دل میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باورچی خانے میں اس کی ساس زاہدہ بیگم اور ماں مصروف تھی۔ حیا کو دیکھ کر زاہدہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ میری بچی، کیسی ہو؟ زارون اٹھ گیا۔ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ جی بس اٹھنے والے ہوں گے، میں نے سوچا آپ کی مدد کر دوں۔ حیا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، آج تو تمہارا پہلا دن ہے، تم بس آرام کرو۔ زارون کے پاپا کہہ رہے ہیں کہ ناشتے کے فوراً بعد ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے، وہاں بھی بہت سے لوگ ملنے آئیں گی، زاہدہ بیگم نے بتایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زارون غصے میں تلملاتا ہوا باہر نکلا۔ اسے گاؤں کے واش رومز اور وہاں کی سہولیات سے چڑ رہی تھی۔ مما، کب نکل رہے ہم یہاں سے؟ میں 1 منٹ مزید یہاں نہیں رک سکتا، اس نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا۔ زاہد صاحب نے اخبار سے نظر ہٹا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ زارون، تم اب اکیلے نہیں ہو، حیا بھی تمہارے ساتھ جائے گی، تھوڑا تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ جی پاپا، مجھے پتہ ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جلدی نکلیں تاکہ وہ عظیم الشان شہر دیکھ سکے جس کے بارے میں اس نے صرف سنا ہوگا۔ زارون نے طنز سے حیا کی طرف دیکھ کر کہا، جو خاموشی سے سب کو ناشتہ پیش کر رہی تھی۔ حیا نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا اور خاموشی سے اپنی پیکنگ مکمل کرنے چلی گئی۔ اس کا دل اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے بوجھل تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کی منزل وہی ہے جہاں زارون ہوگا۔ شہر کی طرف واپسی کا سفر خاموشی سے گزر رہا تھا۔ گاڑی میں زارون ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور حیا اس کے ساتھ والی نشت پر بیٹھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ زارون نے کانوں میں ایئر پوڈس لگا رکھے تھے تاکہ اسے حیا سے بات نہ کرنی پڑے۔ اچانک زارون کا فون بجا۔ اسکرین پر نتاشا کا نام چمک رہا تھا۔ زارون نے ایک نظر حیا پہ ڈالی اور فون اٹھا لیا۔
हाँ बस मैं रास्ते में हूँ, बिल्कुल बस 2 घंटे और। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊँगा। ज़ारून की आवाज़ में वो सख्ती गायब थी जो हया के लिए मखसूस थी। हया ने सब सुन लिया था। उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर कोई तासुर ना आने दिया। जब गाड़ी शहर की हदूद में दाखिल हुई तो ऊंची इमारतें और तेज़ रफ्तार जिंदगी देखकर हया की आंखों में कोई हैरत न थी, जिसे देखकर ज़ारून को थोड़ी चिढ़ हुई। तुम्हें यह सब देखकर डर नहीं लग रहा? यहाँ गांव जैसी सादगी नहीं होती। यहाँ लोग एक दूसरे को कुचल के आगे निकल जाते हैं। ज़ारून ने अचानक बात शुरू की। हया ने उसकी तरफ देखा। इंसान जहाँ भी हो, अगर उसके कदम ज़मीन पर हो तो उसे डर नहीं लगता ज़ारून साहब। डर तो उन्हें लगता है जो बहुत ही बुलंदी पर उड़ने की कोशिश करते हैं। ज़ारून ने एक ज़ोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। फलसफा अपने पास रखो, ये मेरा घर है, और याद रखना यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। घर में दाखिल होते ही मुलाजमीन की एक फ़ौज इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। जाहिदा बेगम और जाहिद साहब दूसरी गाड़ी में पीछे ही थे। ज़ारून ने हया को वहीं हॉल में छोड़ा और ख़ुद ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया। बीबी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ? एक मुलाजमे ने आकर पूछा। जी शुक्रिया। हया उसके पीछे चल दी। उसका कमरा ज़ारून के कमरे के बिल्कुल बराबर था, लेकिन दरमियान में एक दीवार था जो दोनों कमरों को जोड़ता था। हया ने अपना सामान रखा और जाय नमाज बिछाकर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। वो भी फारिग ही हुई थी कि ज़ारून धारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के साथ वाला कमरा लेने की? वो गुस्से में था। ज़ारून साहब, ये कमरा आपकी अम्मी ने मेरे लिए तैयार करवाया है। अगर आपको एतराज़ है तो उनसे बात करें। हया ने पुरसकून होकर जवाब दिया। तुम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहती हो। सुनो, आज रात नताशा की बर्थडे पार्टी है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मामा पूछे तो कह देना कि मैं बिजनेस मीटिंग में हूँ। हया ने उसकी आंखों में देखा। आप झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? सच कहकर जाए, शायद उन्हें बुरा लगे, लेकिन आपका ज़मीर तो साफ रहेगा। मेरा ज़मीर? तुम मुझे सिखाओगी कि ज़मीर क्या होता है? ज़ारून ने कहकर लगाया। अपनी हद में रहो हया, तुम सिर्फ कागज़ों पर मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी में नहीं। वो ये कहकर बाहर निकल गया और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। शहर के एक महंगे क्लब में नताशा की बर्थडे पार्टी जारी थी। मौसीकी का शोर और तेज़ रोशनियां ज़ारून के जहन को सुकून दे रही हैं। नताशा एक मुख्तसर से लिबास में ज़ारून के गले लग गई। ओह माय गॉड ज़ारून, तुम आ गई। मुझे लगा तुम इस गांव की गोरी के साथ मसरूफ़ हो जाओगी, नताशा ने हंसते हुए कहा। ज़ारून ने उसे अपने साथ लगाया। पागल हो क्या? वो तो एक बोझ है जिसे मैंने सिर्फ पापा की वजह से उठाया हुआ है। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर कब दे रही हो उसे तलाक? नताशा ने अचानक सवाल किया। ज़ारून थोड़ा हिचकिचाया। अभी नहीं नताशा, अभी पापा बहुत गुस्से में हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दो, मैं उसे खुद ही इतना तंग करूँगा कि वो भाग जाएगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ज़ारून के फ़ोन पर उसके पापा की कॉल आने लगी। उसने फ़ोन साइलेंट पे कर दिया, लेकिन कॉल्स का सिलसिला ना रुका। आखिरकार उसे फ़ोन उठाना ही पड़ा। जी पापा। ज़ारून, तुम कहाँ हो? घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम्हारे ससुराल से लोग आए हैं और तुम गायब हो। फ़ौरन घर पहुँचो, वरना अच्छा नहीं होगा। जाहिद साहब का लहजा बहुत ही सख्त था। ज़ारून को मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। नताशा नाराज़ हो गई, लेकिन ज़ारून के पास कोई और रास्ता न था। जब वो घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में हया के भाई और चचा बैठे हुए थे। हया वहीं मौजूद थी, चाय सर्व कर रही थी सबको। ज़ारून को देखते ही उसके भाई ने उसे गले लगाया। कैसे हो ज़ारून? हया बता रही थी कि आप बिजनेस के कामों में बहुत ही मसरूफ़ हैं। ज़ारून ने एक हैरत भरी नज़र हया पे डाली। उसने झूठ बोला था, उसने उसका भरम रख लिया था। मेहमानों के जाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए तो ज़ारून हया के कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तुमने झूठ क्यों बोला? ज़ारून ने पीछे से पूछा। हया मुड़ी। मैंने आपके लिए नहीं, अपने भाई के मान के लिए झूठ बोला है। वो यहाँ आपकी शिकायतें सुनने नहीं आए थे, वो ये देखने आए थे कि उनकी बहन किस हाल में है। तुम बहुत ही चालाक हो हया, तुम सबके सामने अच्छी बन के मुझे बुरा साबित करना चाहती हो। ज़ारून ने उसके करीब आते हुए कहा। चालाकी वो होती है ज़ारून साहब जो किसी का नुकसान करे। मैंने तो आपका पर्दा रखा है। और वैसे भी नताशा की बर्थडे कैसी रही? उसने सादगी से पूछा। ज़ारून सचपटा गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ था? आपके कपड़े से आने वाली परफ्यूम की महक और आपके जूतों पे लगी हुई चमक बता रही है कि आप किसी ऐसी जगह से आए हैं जहाँ सिर्फ दिखावा होता है। हया ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। ज़ारून को पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस लड़की को सादा और नासमझ समझ रहा था
وہ اس سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ دیکھو حیا، میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرو۔ میں نتاشا سے شادی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زارون نے اپنی بات پہ زور دیا۔ ضرور کریں، لیکن پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں کیا وہ آپ کے قابل بھی ہے؟ حیا نے اتنے کہا اور بیڈ کی طرف چلی گئی۔ اگلے چند دن زارون نے حیا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا۔ گھر میں زاہدہ بیگم حیا کو شہر کے طور طریقے سکھانے کی کوشش کرتی، لیکن حیا پہلے ہی بہت ہی سلیقہ مند تھی۔ اسے کچن کے کاموں سے لے کر گھر کی سجاوٹ تک سب کا پتہ تھا۔ ایک دن زارون کے کچھ دوست گھر آئے۔ زارون نے حیا کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہ آئے۔ سنو، میرے دوست آ رہے ہیں، تم کچن میں ہی رہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ دیکھیں کہ میری بیوی ایک دیہاتی لڑکی ہے۔ حیا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زارون کے دوست آئے، جن میں نتاشا بھی شامل تھی۔ وہ سب ہال میں بیٹھے شور مچا رہی تھی اور اونچی آواز میں موسیقی چل رہی تھی۔ یار زارون، سنا ہے تم نے نکاح کر لیا ہے، کہاں ہے بھابی؟ ہمیں ملوایا کیوں نہیں؟ اس کے ایک دوست نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا۔ ارے چھوڑو یار، وہ بس ایک فارمیلٹی تھی، تم لوگ ڈرنکس انجوائے کرو۔ زارون نے بات ٹالنی چاہی۔ نتاشا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زارون شرماتا ہے اسے سب کے سامنے لانے میں، آخر کار گاؤں کی لڑکی ہے، پینڈو ٹائپ ہوگی۔ سب ہنسنے لگی۔ حیا کچن میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک ٹرے تیار کی جس میں بہترین سنیکس اور کافی تھی۔ اس نے اپنے لباس کو درست کیا، سر پہ دوپٹہ جمایا اور پورے وقار کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ حیا کی خوبصورتی اور اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی کہ سب کے کہہ کے رک گئے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اس نے بہت ہی شائستہ لہجے میں کہا اور ٹرے میز پہ رکھ دی۔ زارون کے دوست دھنگ رہ گئے۔ زارون، یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ… جی میں حیا ہوں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ… جی میں حیا ہوں۔ زارون شاید آپ کو بتانا بھول گئے، وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ حیا نے نتاشا کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ آپ کی کافی، نتاشا صاحبہ، سنا ہے آپ کو کڑوی کافی پسند ہے؟ حیا نے اسے کپ پکڑایا۔ نتاشا نے غصے میں کپ زور سے پکڑا جس سے تھوڑی سی کافی اس کے مہنگے لباس پہ گر گئی۔ او مائی گاڈ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم بدتمیز لڑکی، نتاشا چیخی۔ زارون فوراً اٹھا۔ حیا، تم سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ حیا نے سکون سے جواب دیا۔ غلطی میری نہیں تھی نتاشا جی، شاید تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ خیر، میں آپ کے لیے دوسرا کپ لاتی ہوں۔ وہ اتنے اطمینان سے واپس چلی گئی کہ نتاشا کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہ رہا۔ اسی رات زارون بہت ہی غصے میں حیا کے کمرے میں آیا۔ تم باہر کیوں آئی تھی؟ میں نے منع کیا تھا نا، آپ کے دوستوں کو غلط فہمی ہو رہی تھی، میں نے صرف اسے دور کیا ہے۔ اور آپ کی دوست نتاشا، انہیں کہیے گا کہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ حیا نے کتاب پڑھتے ہوئے کہا۔ تم ہوتی کون ہو اسے مشورہ دینے والی؟ میں آپ کی بیوی ہوں زارون صاحب، آپ مانے یا نہ مانے، اس گھر کی عزت میری ہاتھ میں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ کے سامنے آپ کی بیوی کا مذاق اڑائے۔ حیا نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ زارون کے پاس اس بار بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ حیا سے جیتنا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ شہر کی صبح زارون کے لیے ہمیشہ کی طرح بھاری تھی۔ رات کی پارٹی میں نتاشا کے ساتھ ہونے والی بدمزگی اور پھر گھر آ کر حیا کے سامنے شرمندگی نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب اسے برابر والے کمرے سے برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز آئی۔ حیا شاید ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ زارون نے غصے سے تکیہ اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اسے اس لڑکی کی خاموشی اور اس کا سلیقہ ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے شاور لے کر نیچے ہال میں آیا۔ ناشتے کی میز پر زاہدہ صاحب اور زاہدہ بیگم پہلے سے موجود تھے اور حیا بہت ہی سکون سے انہیں پراٹھے پیش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ رات اس کی کتنی ذلیل ہوئی تھی۔ آؤ زارون، بیٹھو، ناشتہ کرو، زاہد صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ زارون نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ حیا اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے چائے دے سکی، لیکن زارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماما، میں آفس جا رہا ہوں، آج ایک ضروری میٹنگ ہے۔ بیٹا، خالی پیٹ کیوں جا رہے ہو؟ حیا نے کتنی محنت سے تمہارے پسندیدہ کباب بنائے ہیں، زاہدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ زارون نے ایک زہریلی نظر حیا پہ ڈالی۔
اس کی محنت کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اور حیا، تم سے ایک بات کہنی تھی، آئندہ میرے دوستوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل جو تم نے تماشا کیا اسے میرے پورے دوستوں میں مذاق بنایا ہوا ہے۔ حیا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک کیا، لیکن اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ زارون صاحب، مہمانوں کی خدمت کرنا تماشا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی سے شرم آتی ہے تو مسئلہ مجھ میں نہیں، آپ کی سوچ میں ہے۔ تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ زارون کا لہجہ بلند ہوا۔ زارون، تمیز سے بات کرو، زاہد صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ حیا اس گھر کی عزت ہے اور میری بہو ہے۔ اگر تمہیں اس سے شرم آتی ہے تو پھر تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زارون غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہمیشہ یہ گاؤں کی لڑکی ہی صحیح لگے گی، میں جا رہا ہوں۔ وہ ناشتہ کیے بغیر باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی کی طرف چابی اٹھا کر پوری رفتار سے گیٹ کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اس نے نتاشا کو فون کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے مزید غصہ آیا۔ یہ سب اس حیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے وہ آئی ہے میری زندگی میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا اور آفس پہنچ کر خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ادھر گھر میں زاہدہ بیگم حیا کے پاس آئی۔ وہ کچن میں اکیلی کھڑی کام کر رہی تھی۔ حیا بیٹی، زارون کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ ابھی ناسمجھ ہے، اسے وقت لگے گا تمہیں سمجھنے میں۔ حیا نے مسکرا کر اپنی ساس کا ہاتھ تھام لیا۔ امی جان، میں برا نہیں منا رہی، میں جانتی ہوں کہ زارون صاحب کی دنیا الگ ہے اور میری الگ۔ وہ جس ماحول میں رہے ہیں وہاں میری جیسی لڑکیاں انہیں عجیب لگتی ہوں گی، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ دوپہر کے وقت حیا نے سوچا کہ وہ زارون کے لیے لنچ لے کر آفس جائے، شاید اس طرح اس کا غصہ کم ہو جائے۔ اس نے بڑی محنت سے کھانا تیار کیا اور ایک اچھے سے ٹفن میں پیک کر کے ٹیکسی لے کر زارون کے آفس پہنچ گئی۔ آفس کی عمارت بہت ہی بڑی اور جدید تھی۔ حیا نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے زارون صاحب سے ملنا ہے، میں ان کی بیوی ہوں، حیا نے اعتماد سے کہا۔ وہ لڑکی تھوڑا حیران ہوئی، پھر اس نے زارون کے کیبن میں فون کیا۔ سر، ایک خاتون آئی ہے، خود کو آپ کی وائف کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف سے زارون کا غصے بھرے جواب آیا۔ اسے کہو واپس جائے، میں مصروف ہوں۔ حیا نے فون کی آواز سن لی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ آپ ان سے کہیں کہ میں صرف کھانا دینے آئی ہوں، وہ بس کھانا رکھ لیں، میں چلی جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد زارون خود باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر آفس کے ملازمین کانا پوسیاں کرنے لگے۔ زارون کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک طرف لے گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہاں اس حلیہ میں آنے میں؟ میری کلائنٹس کیا سوچیں گی؟ زارون نے دبی آواز میں لیکن سختی سے کہا۔ میں صرف آپ کے لیے کھانا لائی تھی، آپ صبح بھوکے آئے تھے۔ حیا نے ٹفن اس کی طرف بڑھایا۔ زارون نے ٹفن پکڑ کے وہیں میز پہ رکھ دیا۔ لے لیا میں نے کھانا، اب جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی میرے آفس مت آنا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ زارون نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اسے احساس ہوا کہ اس نے زیادتی کی ہے، لیکن پھر نتاشا کا خیال آتے ہی اس کا دل دوبارہ سخت ہو گیا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں گیا تو وہاں نتاشا پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے زارون، وہ کون تھی؟ وہ پینڈو لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ نتاشا نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں نتاشا، بس گھر سے کچھ سامان لائی تھی۔ تم بتاؤ، تم نے فون کیوں بند کر رکھا تھا؟ زارون نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اوہ، وہ میری بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ خیر زارون، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ میرے ڈیڈ کو بزنس میں کچھ لاس ہوا ہے، مجھے ارجنٹ 50 لاکھ روپے چاہیے، تم ارینج کر دو گے نا؟ نتاشا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ زارون تھوڑا پریشان ہو گیا۔ 50 لاکھ؟ نتاشا، اتنی بڑی رقم کے لیے مجھے پاپا سے بات کرنی پڑے گی، اور وہ بھی مجھ سے ناراض ہے، تو کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میں سمجھتی تھی تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ وہ لڑکی تو شاید تمہارے گھر پہ قبضہ کرنے آئی ہے، اور تم مجھے تھوڑی سی پیسوں کے لیے انکار کر رہی ہو۔ نتاشا نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ زارون اس کی باتوں میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، میں کمپنی کے فنڈ سے کچھ ارینج کروں گا، تم فکر مت کرو۔ شام کو جب زارون گھر آیا تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ اسے توقع تھی کہ حیا اس سے ناراض ہی ہوگی یا روئے گی، لیکن وہ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے زارون کے لیے تولیا اور کپڑے نکال کے رکھے اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ زارون کے اس کی یہ خاموشی چبھنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا اسے لڑے، چیخے، تاکہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا موقع ملے، لیکن حیا کا ضبط اسے بے بس کر رہا تھا۔
رات کے کھانے پر بھی وہی خاموشی رہی۔ زارون نے محسوس کیا کہ حیا نے کھانا نہیں کھایا۔ زاہدہ بیگم نے پوچھا بھی لیکن حیا نے کہہ دیا کہ اس کا جی بھر گیا ہے۔ اگلے چند دن زارون نتاشا کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنے میں لگا رہا۔ اس نے کمپنی کے کچھ خفیہ اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کا پروگرام بنایا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ حیا کی نظریں ان تبدیلیوں پر ہیں جو وہ اپنے رویے اور کام میں لا رہا تھا۔ حیا نے ایک دن زارون کے لیپ ٹاپ پر کچھ ایسی فائلیں کھولی دیکھی جو مشکوک تھی۔ اسے بزنس کی اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ زارون کچھ غلط کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ زارون کو سمجھائے لیکن اسے پتہ تھا کہ وہ اس کی بات نہیں سنے گا۔ ایک شام جب زارون گھر میں نہیں تھا، نتاشا کا گھر آنا ہوا۔ وہ زارون سے ملنے آئی تھی لیکن اسے پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں آیا۔ اس نے حیا کو ڈرائنگ روم میں دیکھا تو اس کے پاس چلے آئی۔ تم تو وہ گاؤں کی شہزادی، نتاشا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، زارون صرف میرا ہے، وہ تم سے بہت جلد ہی طلاق لینے والا ہے۔ تم بہتر ہے کہ خود ہی اپنا بستر گول کر لو۔ حیا نے اسے دیکھا اور بہت ہی اطمینان سے جواب دیا۔ طلاق لینا یا دینا زارون صاحب کا فیصلہ ہوگا، آپ کا نہیں۔ اور رہی بات میری یہاں رہنے کی، تو میں اس گھر کی بہو ہوں، آپ کی طرح کوئی مہمان نہیں۔ نتاشا نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارا یہ غرور کب تک رہتا ہے۔ جب زارون تمہیں سڑک پہ کھڑا کرے گا تب میں پوچھوں گی۔ نتاشا کے جانے کے بعد حیا بہت دیر تک سوچتی رہی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ نتاشا صرف زارون کو استعمال کر رہی ہے۔ اسے اب زارون کو بچانا تھا، چاہے وہ اس سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرے۔ اگلے دن زارون نے نتاشا کو پیسے کا چیک دیا۔ نتاشا بہت ہی خوش تھی اور اس نے زارون کو ایک بڑی پارٹی دینے کا وعدہ کیا۔ زارون کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی بربادی کا آغاز ہے۔ آفس میں زارون کے پاپا کو کچھ اکاؤنٹس میں گڑبڑ کا شک ہوا۔ انہوں نے زارون کو اپنے کیبن میں بلایا۔ زارون، یہ 50 لاکھ روپے کہاں گئے؟ کمپنی کے ریکارڈ میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ زارون کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ پاپا، وہ میں نے ایک نئے پروجیکٹ کے لیے ایڈوانس دیے ہے۔ کون سا پروجیکٹ؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ زاہد صاحب کی آواز سخت ہوگی۔ زارون کوئی جواب نہ دے سکا۔ زاہد صاحب نے اسے وارننگ دی کہ اگر کل تک اس کا حساب نہ ملا تو وہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ زارون پریشانی میں گھر آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے نتاشا کو فون کیا کہ وہ پیسے واپس کر دے، لیکن نتاشا نے صاف انکار کر دیا۔ زارون، وہ پیسے تو میں نے انویسٹ کر دیے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے، تم خود سنبھال لو سب کچھ۔ زارون کو پہلی بار دھچکا لگا۔ اسے لگا جیسے نتاشا کا لہجہ بدل گیا ہو۔ وہ کمرے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ حیا اندر آئی اور اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ پریشان ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ یہاں سے۔ زارون نے ہمیشہ کی طرح اسے جھڑکا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے نتاشا جی کو پیسے دیے ہیں اور اب آپ کے پاپا حساب مانگ رہے ہیں۔ حیا کی بات سن کے زارون اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ میں جاسوسی نہیں کر رہی، میں صرف اس گھر کی بھلائی چاہتی ہوں۔ زارون صاحب، نتاشا جی آپ کے لیے مخلص نہیں ہے، وہ صرف آپ کے پیسوں کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ بند کرو اپنی بکواس، تم جلتی ہو اس سے، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہو۔ زارون نے غصے میں گلاس میز پہ مارا۔ حیا خاموش ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں میں زارون کے لیے ہمدردی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ ابھی زارون کو مزید ٹھوکریں کھانی ہے، تبھی اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ رات بھر زارون جاگتا رہا۔ اسے پاپا کا سامنے کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو حیا نے اسے ایک لفافہ پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ زارون نے پوچھا۔ اس میں وہ زیورات ہیں جو میری ماں نے مجھے دیے تھے، اور کچھ پیسے ہیں جو میں نے اپنی پڑھائی کے دوران بچائے تھے۔ یہ 50 لاکھ تو نہیں ہے، لیکن شاید آپ کا کچھ کام بن جائے۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ زارون نے اس لفافے کو ایسے دیکھا جیسے اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں بلکہ دہکتے ہوئے انگارے ہو۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جسے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، آج اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے حیا اسے جتا رہی ہو کہ وہ کتنا نااہل ہے۔ یہ کیا تماشا حیا؟ زارون نے لفافہ بیڈ پہ پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ تمہارے ان سستے سے زیورات کا محتاج ہوں؟ حیا نے گہرا سانس لیا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ زارون صاحب، یہ سستے نہیں ہیں، یہ میری ماں کی نشانی ہے اور حلال کی کمائی سے بنے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو نیچے دکھانا نہیں، بلکہ اس مشکل سے نکالنا ہے جس میں آپ پھنس چکے ہیں۔ مشکل میں اپنی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، نحوست چھا گئی ہے۔ زارون نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اپنا یہ صدقہ اپنے پاس رکھو۔ میں زارون زاہد ہوں،
مجھے پتہ ہے کہ اپنے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ وہ لفافہ وہیں چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے قدموں میں وہ پہلے والا اعتماد نہیں تھا۔ نیچے ہال میں اس کے پاپا ناشتے کی میز پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا چہرہ آج معمول سے زیادہ سخت تھا۔ بیٹھو زارون، ظاہر صاحب نے مختصر کہا۔ کیا تم نے ان 50 لاکھ کا حساب تیار کر لیا ہے؟ زارون کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ پاپا، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ پروجیکٹ کی فائل ابھی تیار ہو رہی ہے۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے زارون، میں نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے۔ تم نے وہ رقم کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے نکالی ہے۔ اگر شام تک وہ رقم واپس نہ آئی تو مجھے افسوس ہوگا کہ مجھے اپنے ہی بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی کرنی پڑے گی۔ ظاہر صاحب یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کا ناشتہ ادھورا رہ گیا تھا۔ زارون وہیں منجمد رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ اس نے فوراً نتاشا کو فون کیا، اس امید پر کہ شاید وہ اب اس کی بات سن لے۔ نتاشا، پلیز میری بات سنو، پاپا پولیس کی دھمکی دے رہے ہیں، مجھے وہ پیسے ابھی چاہیے۔ زارون کی آواز میں بے بسی تھی۔ او ہو زارون، تم کتنے ڈرامے باز ہو۔ نتاشا کی آواز میں اب وہ پہلی والی مٹھاس نہیں بلکہ ایک طرح کی بیزاری تھی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ پیسے انویسٹ ہو چکے ہیں، اب بار بار کال کر کے مجھے تنگ مت کرو۔ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اور اس نے فون کاٹ دیا۔ زارون نے فون کو گھورا، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی نتاشا جس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی، آج اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ وہ آفس نہیں گیا بلکہ گاڑی لے کر شہر کی سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے۔ ادھر گھر میں حیا نے دیکھا کہ زارون اپنے زیورات وہیں چھوڑ گیا ہے۔ اس نے وہ لفافہ اٹھایا اور سیدھا اپنی ساس زاہدہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ امی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، حیا نے دھیمی لہجے میں کہا۔ کہو بیٹی، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ زاہدہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ حیا نے وہ زیورات ان کے سامنے رکھ دیے۔ زارون صاحب کچھ مشکل میں ہیں اور وہ پاپا کو بتانے سے گھبرا رہے ہیں۔ آپ پلیز یہ زیورات رکھیں اور پاپا سے کہیں کہ یہ رقم آپ نے زارون کو دی تھی۔ اس طرح ان کا بھرم بھی رہ جائے گا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیا، تم کتنی عظیم لڑکی ہو۔ وہ لڑکا تمہاری قدر نہیں کر رہا اور تم اس کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر رہی ہو۔ وہ میرے شوہر ہیں امی جان، ان کی عزت میری عزت ہے۔ حیا نے نظریں جھکا کر کہا۔ لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ زارون جب دوپہر کو گھر لوٹا تو وہ غصے اور مایوسی کی انتہا پر تھا۔ اس نے دیکھا کہ زاہدہ بیگم اور حیا ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید حیا اس کی شکایتیں کر رہی ہے۔ بہت ہی خوش ہو نا تم؟ زارون نے ان کے قریب آ کر دھارتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہی چاہیے تھا نا کہ میں پاپا کی نظروں میں گھر جاؤں اور تم اس گھر کی چہیتی بن جاؤ۔ زارون، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ زاہدہ بیگم غصے سے کھڑی ہوگی۔ حیا تو تمہارے لیے، ماما پلیز، مجھے پتہ ہے یہ کیا کر رہی ہے، یہ اپنے ان سستے احسان تلے مجھے دبانا چاہتی ہے۔ اس نے حیا کی طرف اشارہ کیا۔ سن لو حیا، تم چاہے جو مرضی کر لو، میرا دل تمہارے لیے کبھی نہیں پگھلے گا۔ مجھے تم سے اور تمہاری اس مصنوعی ہمدردی سے نفرت ہے۔ حیا خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، صرف ایک سنجیدگی تھی۔ نفرت کرنا آپ کا حق ہے زارون صاحب، لیکن کم از کم اس انسان پر تو بھروسہ کریں جو آپ کا اپنا ہے۔ نتاشا جی نے آپ کا فون بلاک کر دیا ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ زارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فون اور تعلقات کے بارے میں بات کرنے کی؟ میں جاسوسی نہیں کر رہی، جب آپ فون پر چلا رہی تھی تو آواز باہر تک آ رہی تھی، حیا نے اطمینان سے جواب دیا۔ زارون کا جی چاہا کہ وہ حیا کو دھکا دے دے، لیکن اس نے خود پہ قابو پایا۔ نتاشا میری دوست ہے، اسے کچھ کام ہوگا اس لیے اس نے فون نہیں اٹھایا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ماڈرن ہے، باشعور ہے، تمہاری طرح نہیں جو صرف سازش کرنا جانتی ہو۔ زارون غصے میں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نتاشا کے گھر جائے گا اور اس سے خود بات کرے گا۔ وہ دوبارہ گاڑی نکال کر نتاشا کے بنگلے پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ وہاں ایک بہت بڑی پارٹی چل رہی تھی۔ زارون اندر داخل ہوا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ نتاشا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ زارون نے آگے بڑھ کے موسیقی بند کروا دی۔ نتاشا، یہ سب کیا ہے؟ زارون نے چلا کر پوچھا۔ سب کی نظریں زارون پر ٹھہر گئیں۔ نتاشا نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ زارون، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں مصروف ہوں۔ تم یہاں پارٹی کر رہی ہو اور وہاں میری زندگی داؤ پر لگی ہے۔
وہ 50 لاکھ روپے مجھے ابھی چاہیے۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ چھوڑے میرا ہاتھ زارون، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نتاشا نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ وہ پیسے اب میری نہیں ہیں، میں نے وہ نئے پروجیکٹ میں لگا دیے ہیں جو میں اس کے ساتھ شروع کر رہی ہوں۔ اس نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ وہ ڈانس کر رہی تھی۔ لیکن وہ پیسے میرے تھے، میں نے کمپنی سے نکالے تھے۔ زارون نے دہائی دی۔ تو میں نے کب کہا تھا کہ نکالو؟ تم نے خود دیے تھے، اب رو کیوں رہے ہو؟ اور سنو زارون، اب تم میری لیول کے نہیں رہے ہو۔ تمہارے پاس اب نہ بزنس ہے اور نہ ہی وہ پہلی والی ٹینشن۔ بہتر ہے کہ تم اپنی اس گاؤں والی بیوی کے پاس واپس جاؤ اور وہیں کھیتوں میں ہل چلاؤ۔ نتاشا کے اس جملے پر پوری محفل میں کہکا گونج اٹھا۔ زارون کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اسے اپنی اوقات کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے ذلیل ہو کر باہر نکلا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے حیا کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ حیا نے اسے روکا تھا، اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ اندھا ہو چکا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک بارش میں بھیگتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر تاریک تھا، صرف حیا کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حیا جائے نماز پر بیٹھی تھی، شاید دعا مانگ رہی تھی۔ زارون کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھی۔ زارون کی حالت غیر تھی، اس کا پورا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ زارون صاحب، آپ کی کیا حالت ہے؟ حیا نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن زارون نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے بیڈ پہ گرا۔ حیا نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ اس نے جلدی سے تولیہ نکالا اور اس کے بال خشک کرنے لگی۔ زارون میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا حیا، نتاشا نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ زارون نے ہذیانی انداز میں بڑبڑانا شروع کیا۔ پاپا مجھے جیل بھیج دیں گے، میں برباد ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوگا زارون صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس آرام کریں۔ حیا نے اسے کمبل اڑا دیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اگلی صبح زارون کو تیز بخار تھا، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ زاہد صاحب کمرے میں آئے تو حیا کو اس کی خدمت کرتے پایا۔ کیا ہوا اسے؟ زاہد صاحب نے سختی سے پوچھا۔ پاپا وہ کل رات بارش میں بھیگ گئے تھے، اس لیے بخار ہو گیا ہے۔ حیا نے زارون کی طرف سے صفائی دی۔ بخار تو ہونا ہی تھا، جب انسان غلط راستوں پہ چلتا ہے تو اسے ٹھوکریں لگتی ہی ہیں۔ زاہد صاحب نے ایک لفافہ میز پہ رکھا۔ یہ لو، تمہارے 50 لاکھ کا حساب برابر ہو گیا ہے۔ تمہاری ماں نے مجھے سب بتا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا زارون، یہ پیسے حیا کے زیورات بیچ کر آئے ہیں۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے تو اس لڑکی کی قدر کرنا سیکھو۔ زارون نے آنکھیں کھول کر اپنے پاپا کو دیکھا اور پھر اس لفافے کو۔ اسے پتہ چلا کہ حیا نے اسے بچانے کے لیے کیا قربانی دی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حیا نے یہ سب اسے زیر احسان لانے کے لیے کیا ہے۔ تم نے زیورات کیوں بیچے؟ زارون نے کمزور آواز میں حیا سے پوچھا۔ جب زاہد صاحب چلے گئے، کیونکہ وہ زیورات آپ کی آزادی سے زیادہ قیمتی نہیں تھے۔ حیا نے اسے دوائی کا چمچ پلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں یہ پیسے واپس کر دوں گا حیا، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے۔ زارون نے رخ موڑ لیا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے زارون صاحب، مجھے صرف وہ رشتہ چاہیے جس کا وعدہ ہم نے نکاح کے وقت کیا تھا۔ حیا نے دھیمے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے چند دن زارون گھر پر ہی رہا۔ اس کا بخار تو اتر گیا تھا لیکن اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نتاشا کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے بار بار وہ ذلت یاد آتی جو اسے نتاشا کے گھر اٹھانی پڑی تھی۔ دوسری طرف حیا کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ اسے نہ تانے دیتی تھی اور نہ ہی اپنی قربانی کا ذکر کرتی تھی۔ ایک دن زارون نے دیکھا کہ حیا لان میں اکیلی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ حیا نے کتاب بند کی اور اسے دیکھا۔ وہ اردو کا ایک ناول۔ کچھ خاص نہیں، بس وقت گزاری کر رہی ہوں۔ حیا، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا؟ زارون نے پہلی بار اس سے سنجیدگی سے بات کی۔ حیا نے دور افق کی طرف دیکھا۔ غصہ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے زارون صاحب، میں نے صبر کرنا سیکھا ہے، کیونکہ میری دادی کہتی تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن میں نے تو تمہارے صبر کا امتحان لیا ہے۔ زارون نے ندامت سے کہا۔ امتحان تو اللہ لیتا ہے، انسان تو صرف ایک ذریعہ بنتا ہے۔ حیا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اسی دوران زارون کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ یہ نتاشا کا تھا۔ زارون، آئی ایم سوری، میں اس دن غصے میں تھی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔
زارون نے میسج پڑھا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً نتاشا کے پاس بھاگ جائے، لیکن پھر اسے حیا کا وہ چہرہ یاد آیا جو وہ اس کے بال خشک کر رہی تھی۔ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ کس کا میسج تھا؟ حیا نے پوچھا۔ کسی کا نہیں، بس ایک فضول ایڈ تھا۔ زارون نے جھوٹ بولا، لیکن یہ جھوٹ حیا کو بچانے کے لیے تھا۔ آنے والے دنوں میں زارون نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے اب بزنس میں زیادہ محنت کرنی شروع کر دی تھی تاکہ وہ حیا کے زیورات واپس کر سکے، لیکن نتاشا اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ بار بار اسے کالز کرتی اور ملنے کا اصرار کرتی۔ ایک شام جب زارون آفس سے واپس آ رہا تھا، نتاشا نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اپنی گاڑی میں اکیلی تھی اور رو رہی تھی۔ زارون پلیز میری بات سنو، اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ نتاشا نے زارون کا ہاتھ تھام لیا۔ زارون نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑا لیا۔ اسے نتاشا پہ ترس تو آ رہا تھا، لیکن اب اس کے لیے اس کے دل میں وہ پہلے والی تڑپ نہیں تھی۔ نتاشا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی پرواہ نہیں کی۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زارون نے سرد مہری سے کہا۔ تم بدل گئے ہو زارون، اس گاؤں والی نے تم پہ جادو کر دیا ہے۔ نتاشا نے نفرت سے کہا۔ جادو نہیں نتاشا، اس نے مجھے آئینہ دکھایا ہے، وہ آئینہ جس میں مجھے اپنا اصل چہرہ نظر آیا۔ اب بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی خود سنبھالو۔ زارون نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے حیا کو بتایا کہ وہ نتاشا سے ملا تھا۔ حیا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ میں دوبارہ اس کے پاس چلا جاؤں گا؟ زارون نے پوچھا۔ ڈر کیسا؟ اگر آپ کا دل وہاں ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر آپ کا دل یہاں ہے تو کوئی آپ کو لے جا نہیں سکتا، حیا نے سادگی سے جواب دیا۔ زارون کو حیا کی اس بات نے ہلا کے رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی دولت کا مالک ہے جسے وہ اب تک ٹھکراتا رہا تھا، لیکن ابھی کہانی میں ایک بڑا موڑ آنا باقی تھا۔ حیا، زارون نے دھیمے سے پکارا۔ حیا نے سر اٹھایا۔ جی، تم میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہی ہو؟ حیا نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر بولی، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں زارون صاحب، چاہے آپ مجھ سے نفرت کریں، لیکن میرا پیار کبھی کم نہیں ہوگا۔ زارون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس حیا کو اب تک ایک سادہ اور معمولی سی لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ تھی جس کی تپش نے اس کے سرد اور مغرور وجود کو پگھلا کے رکھ دیا تھا۔ لائبریری کی مدھم روشنی میں حیا کا چہرہ کسی پاکیزہ خیال کی طرح چمک رہا تھا۔ زارون نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے حیا کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے قدموں میں اب وہ پرانی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا۔ اس نے حیا کے قریب پہنچ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑا سا ڈر اب بھی موجود تھا۔ حیا، زارون کی آواز تھوڑی لرز رہی تھی، لیکن اس بار اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں تھی۔ میں نے اب تک جو بھی تمہارے ساتھ کیا، جو تلخ باتیں کہیں، جس طرح تمہاری تذلیل کی، اس کے لیے شاید کوئی بھی معافی کافی نہیں ہے۔ میں ایک ایسا انسان تھا جو باہر کی چکا چوند میں اندھا ہو گیا تھا کہ گھر میں موجود اس روشنی کو دیکھ ہی نہیں سکا جو میرے لیے ہر دعا میں جلتی تھی۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن زارون نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ نہیں حیا، آج مجھے بولنے دو۔ میں نے تمہیں پینڈو کہا، تمہاری سادگی کا مذاق اڑایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری سادگی میں وہ وقار ہے جو میں نے آج تک کسی ماڈرن کہلانے والی لڑکی میں نہیں دیکھا۔ تم نے میرے لیے اپنے وہ زیورات قربان کر دیے جو تمہاری ماں کی نشانی تھے، اور میں اپنی انا کے خول میں بند رہ کر تمہارا دل دکھاتا رہا۔ میں اپنی ہر غلطی، اپنی ہر زیادتی پر تم سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ زارون کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر حیا کے ہاتھ پہ گرا۔ حیا نے بے ساختہ اپنی انگلیاں زارون کے ہاتھوں پر مضبوط کر لی۔ حیا، تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ میں اس پیار کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں اس پیار کو سمیٹ سکوں؟ میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو اس گھر کی ملکہ کا نہیں، بلکہ میری دل کی دھڑکن کا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہاری محبت کی اس مضبوطی سے ہار گیا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہوگی حیا، ایسی محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زارون اتنی عاجزی سے اپنی محبت کا اعتراف کرے گا۔ اس نے اپنا سر دھیرے سے زارون کے سینے پہ رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن تیز صاف سنائی دے رہی تھی۔ زارون صاحب، معافی تو تب دی جاتی ہے جب کوئی گلہ باقی ہو۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں رہا۔
میں نے تو بس اللہ سے آپ کو مانگا تھا اور آج اس نے میری لاج رکھ لی، حیا نے دھیمی لہجے میں کہا۔ زارون نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کرتی نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی۔ زندگی اب آسان تھی، مہربان تھی۔